Assalamu alaikum everybody, once again मैं आपको मज़हर इकबाल and you're watching the kingdom of the warrior। दोस्तों आज की वीडियो कौन था की सीरीज के ऊपर मुश्तमिल है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सद्दाम हुसैन के ऊपर। सद्दाम हुसैन अरब का कसाई, एक नामुकम्मल कहानी, एक जिद्दी शख्स, एक शार्प माइंडेड, एक इल्म रखने वाला, दुनिया की सियासत को समझने वाला, अरब की सियासत को समझने वाला और दुनिया के सामने बैठकर बोलने वाला। दोस्तों सद्दाम ने अपनी इन तमाम फीचर को ना मुसलमानों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया, ना कि इस्लाम के फायदे के लिए इस्तेमाल किया और ना ही अरब के फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने सरजमीन को, अपनी फौज को, अपने नॉलेज को, अपने पैसे को और अपनी तमाम ताकतों को सिर्फ और सिर्फ अपनी बादशाहत कायम करने के लिए इस्तेमाल किया। उसने महल्ला तामीरात करवाए, उसके साथ उसने फौज बनाई सिर्फ अपने फायदे के लिए। उसने अपने दामादों को कत्ल करवा दिया सिर्फ अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए। उसके सामने जो भी खड़ा हुआ उसने उसका सर कलम करवा दिया। अब हो सकता है सद्दाम के एक दूसरे चेहरे से भी वाकिफ हों, लेकिन ये भी सद्दाम का एक चेहरा है जो उसे सफाकियत की तरफ ले गया। दोस्तों सद्दाम ने अच्छे काम भी किए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सिर्फ यही बैकग्राउंड है, लेकिन उसने ये सारे काम भी किए हैं। ठीक है, उसने इजराइल के साथ जंग लड़ी फलस्तीन के लिए, लेकिन उस वक्त जब अमेरिका ने उसको आंखें दिखाई और अमेरिका ने जब इसने कुवैत के खिलाफ जंग लड़ी तो अमेरिका और सऊदी अरब ने कुवैत का साथ दिया। अमेरिका के साथ इसके पहले अच्छे ताल्लुकात थे, यानी कि सद्दाम के, बाद में बिगड़ गए। अमेरिका और सऊदीया के कहने पर और उन्हीं के पैसे पर और उन्हीं के असले पर पहले इराक ने ईरान के ऊपर हमला किया और बाद में कुवैत के ऊपर हमला किया। लेकिन कुवैत में अमेरिका को भी फायदा था और सऊदी अरब को भी फायदा था, सिर्फ तेल की वजह से। तो अमेरिका ने इस जंग में इराक का साथ नहीं दिया, उल्टा इराक के खिलाफ मुकदमा चलाया और कुवैत का साथ दिया था, क्योंकि अमेरिका को एक चीज चाहिए, उसको मुमालिक के रिसोर्सेज चाहिए, उसको अपना असला बेचना है और अपनी आलमी मंडी में अपनी साख कायम करनी है। और सद्दाम ने सारी जिंदगी अय्याशी की। पहले वो अमेरिका की गुलामी करता रहा, लेकिन बाद में उसने अमेरिका की मुखालफत की, जिसकी बिना पर जब अमेरिका ने देखा कि अब सद्दाम उनको कोई फायदा नहीं दे सकता, अब नुकसान करेगा, तो अमेरिका ने सद्दाम को फांसी लगवा दी। आज की इस व्लॉग में हम सद्दाम हुसैन को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों सद्दाम हुसैन सन 1937 यानी कि 37 में इराक के एक शहर तकरीत में पैदा हुआ। दोस्तों बचपन ही में उसके बाप की डेथ हो गई थी, उसकी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली। इस तरह सद्दाम ने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा अपनी माँ और अपने सौतेले बाप के साथ गुजारा। यहाँ पर वो अपने सौतेले बाप के साथ बकरियां चराया करता था, जिसकी वजह से वो उस वक्त के कम उम्र लड़के सद्दाम का मजाक उड़ाते थे। फिर सद्दाम यहाँ से बगदाद अपने मामू के पास चला गया, जहाँ पर सद्दाम ने अपनी तालीम शुरू की। दोस्तों यहाँ पे इख्तलाफ है रिवायात में, किसी जगह पर कुछ रावी बयान करते हैं कि सद्दाम अपने मामू के घर शिफ्ट हो गया और कुछ कहते हैं कि वो अपने चाचू के घर शिफ्ट हो गया। सद्दाम ने 2 शादियां की थी। पहली शादी में उसके 2 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई और दूसरी शादी उसने समीरा शाह बंदर से की, जिसकी बेट में से उसका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अली था। इसके बेटों को सद्दाम ने इराक के ऊपर कब्जा करने के बाद एक बम धमाके में मरवा दिया था। जब सद्दाम जवान हुआ तब बगदाद में एक पार्टी का चर्चा था, यानी कि बेस पार्टी का। सद्दाम उसके साथ मिल गया। उस बेस पार्टी का रहनुमा अहमद हसन अल बकर था और इराक का जो वजीर आजम था वो अब्दुल करीम कासिम था, एक ब्रिगेडियर था। सद्दाम एक पढ़ा लिखा नौजवान था और सख्त शनास था, लेकिन ये और बात है उसके साथ जिद्दीपन और शार्प माइंडेड भी था। दोस्तों अब असल गेम शुरू करते हैं। दोस्तों बेस पार्टी ने वजीर आजम अब्दुल करीम के कत्ल का मंसूबा बनाया ताकि उसको हटा के बेस पार्टी का राज कायम किया जा सके इराक के ऊपर, लेकिन मंसूबा नाकाम हो गया। इन्हीं अफराद में सद्दाम भी शामिल था, जिसको एक काम के लिए इसको मुंतखब किया गया था। नाकामी के बाद सद्दाम को पहले शाम फरार होना पड़ा और उसके बाद वो कुछ अरसा गुजारने के बाद मिस्र चला गया। फिर 1962 में वो इराक वापस आ गया, उसे बगदाद में गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह सद्दाम जेल चला गया। इसी दौरान में सद्दाम को बेस पार्टी का बगदाद में सेक्रेटरी मुंतखब कर दिया गया। फिर इसी साल ये कैद से फरार हो गया। ये एक चालाक शख्स था और मख्फी यानी कि लुक छप कर वो अपनी जिंदगी गुजारने लगा।
1968 میں احمد حسن البکر کی موجودگی میں حکومت کا تختہ پلٹ دیا بیس پارٹی نے، اور عراق کے اوپر بیس پارٹی نے اپنی حکومت بنا لی۔ اب ہر چیز احمد حسن کے ہاتھ میں آ گئی جو بیس پارٹی کے رہنما تھا۔ عراق اور عراق کی مملکت اور صدام حسین اس کا نائب بن گیا۔ حکومت کے سارے انتظامات صدام سنبھالتا تھا۔ صدام کو سب پتا ہوتا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں پہ جا رہا ہے، کیسے لگ رہا ہے، کیوں نہیں لگ رہا، پیسے کتنے ملے ہیں، کتنے یہ نہیں ملے، یہ سارے معاملات صدام حسین سنبھالتا تھا۔ صدام نے چھپ کر ایک فورس بھی تیار کر لی جو صدام کا ہر حکم مانتی تھی، کیونکہ صدام کے پاس پاور تھی لیکن اتھارٹی نہیں تھی۔ لیکن اسی اثناء میں صدام نے اپنی ایک فورس بنا لی۔ پارٹی کے رہنما احمد حسن کے سارے راز اور مال و دولت ہر چیز کا صدام کو پتا تھا، کیونکہ ایک طرح سے صدام اس کا رائٹ ہینڈ تھا۔ دوستو کچھ عرصے کے بعد صدام نے خود کو کافی مضبوط کر لیا اور ایک دن احمد حسن بکر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ یہ 1979 یعنی کہ 1979 کا دور تھا۔ اس طرح عراق کی حکومت صدام کے ہاتھ میں آ گئی اور صدام صدر مملکت، افواج کا چیف اور پارٹی کا جنرل سیکرٹری بن گیا۔ اور ہر جابر شخص کو یہی لگتا ہے کہ وہ اقتدار سنبھالتے ہی اپنے نام کا سکہ جمائے اور لوگوں کے دلوں میں خوف بھر دے۔ اس کا عملی مظاہرہ صدام نے صدر بننے کے فوراً بعد 1979 کو کیا۔ صدام جس طرح اقتدار میں آئے یہ سب کو معلوم تھا، اور بیس پارٹی میں بہت سے لوگ اس کے خلاف تھے اور نجی محفلوں میں مطلب عام محفلوں میں اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ صدام نے ایک پارٹی کانگریس بلائی اور کہا کہ اس کمرے میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کچھ لوگ میری لیڈرشپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب یہ ملک کا صدر بنا، چیف بنا یعنی کہ آرمی کا، اور اس نے عراق کا تخت سنبھالا، اس وقت اس کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس نے ایک اجلاس بلایا اور لوگوں کو اس میں بھی بلایا جو لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پارٹی کے ایک سینئر رکن جس کا نام تھا محی عبدالحسین کو بلایا اور کہا کہ وہ ان لوگوں کے نام مینشن کریں جو لوگ صدام کی مخالفت کرتے تھے۔ جب ان لوگوں کا نام مینشن کیا گیا تو صدام نے انہیں بلیک میل کیا کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا کہ اس کے ساتھ وفاداری نہ کی تو اس کی بیوی اور بیٹیوں کو ان کے سامنے ریپ کروا کے قتل کر دیا جائے گا۔ دوستو جس شخص کا نام بھی لیا گیا اس پارٹی میں، اس کے ڈر سے اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ ہر نام کے بعد ایک سادہ ملبوس کپڑوں میں لوگ آتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے ساتھ باہر لے جاتے ہیں۔ دوستو اسی مجلس میں 68 افراد کو گرفتار کیا گیا، 22 کو غداری کے جرم میں سزائے موت دی گئی، اور پہلے ہی اگست کے مہینے میں پارٹی کے سینکڑوں لوگوں کو مطلب عہدیداروں کو موت کے گھاٹ صدام اتار چکا تھا، صرف کہ وہ لوگ وفادار نہیں تھے اور وہ صدام کی مخالفت کرتے تھے۔ دوستو صدام نے اپنے دور اقتدار میں کسی اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں بنائے، نہ ہی دوستی کی، ایون کہ پاکستان کے ساتھ بھی اس نے دشمنی مول لی تھی۔ 10 فروری 1973 کو پاکستان رینجرز اور پولیس نے مل کر اسلام آباد میں واقع عراقی سفارت خانے پر ایک چھاپہ مارا۔ پاکستان کی انٹیلیجنس کو یہ خبر ملی تھی کہ عراقی سفارت خانے میں بلوچ علیحدگی پسندوں کے لیے جو اس وقت ایران اور پاکستان کے خلاف گوریلا جنگ میں مصروف تھے، جدید اسلحہ لایا گیا ہے اور یہ اسلحہ بلوچوں کو دیا جاتا ہے۔ جب چھاپا مارا گیا تو چھاپا کامیاب رہا اور سیکورٹی فورسز کو روس کی یعنی بنائی ہوئی 300 سب مشین گنز اور 50,000 کے قریب گولیاں ملی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی رقم بھی ملی جو بقول حکومت بلوچ علیحدگی پسندوں کو پہنچائی جانی تھی۔ عراقی سفیر اور سفارت خانے کے عملے کو فوراً ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک مسلم ممالک دوسرے مسلم ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اس وقت ایران کے اندرونی اور بیرونی معاملات کی باغدور کس کے ہاتھ میں تھی؟ صدام کے ہاتھ میں تھی۔ وہ دن پاکستان اور عراق تعلقات کے حوالے سے ایک سیاہ دن تھا جب 1973 میں عراقی سفارت خانے سے بہت زیادہ اسلحہ پکڑا گیا۔ صدام نے اپنی فرعونیت یہاں تک بھی محدود نہیں رکھی بلکہ اپنے دونوں دامادوں کو بھی بے دردی سے قتل کروا دیا، جو کہ اس کے ڈر سے بھاگ کر اپنے بال بچوں کے ساتھ اردن چلے گئے تھے۔ ان دونوں کا جرم یہ تھا کہ صدام کے بڑے بیٹے عہدے صدام کو یہ پسند نہیں تھے، وہ اس وجہ سے کہ وہ ان لوگوں کے اوپر اپنے دامادوں کے اوپر شک کرتا تھا۔ جب پہلی جنگ خلیج کے کچھ سال بعد 1995 میں دونوں اپنے بیویوں اور بچوں کے ساتھ بھاگ کر اردن چلے گئے اور پناہ کی درخواست کی تو صدام یہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے انہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور اپنی بیٹیوں کو فون کر کے درمیان میں لوگوں کو ڈال کر انہیں یقین دلایا کہ سب واپس آ جائیں۔
انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور انہیں عام معافی دی جائے گی۔ 6 ماہ بعد اردن میں رہنے کے بعد پورا خاندان عراق واپس آ گیا۔ صرف 2 دن بعد دونوں کو ایک ڈیتھ سکواڈ کے ذریعے صدام نے قتل کروا دیا اور ان کی لاشوں کو ایک بڑی گاڑی کے ساتھ باندھ کر پورے شہر میں گھمایا گیا۔ یہ ان سب کے لیے پیغام تھا جو سمجھتے تھے کہ صدام کمزور ہو گیا ہے۔ صدام کل 24 سال عراق کے صدر رہے اور اتنے لمبے عرصے تک اپنے اقتدار کو مینٹین رکھنے کے لیے اس نے کسی بھی ایسے حربے سے پرہیز نہیں کیا جس سے نہ صرف ان کی مخالف صفت ہستی سے مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، بلکہ مستقبل میں ایسا سوچنے والوں کے دل میں شدید ڈر پیدا ہو جائے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کی اور ایک مثال سابق عراقی وزیر اعظم عبدالرزاق سعید النائف کی ہے۔ جب 1968 میں ان کی حکومت کا تختہ الٹ گیا تو وہ بھاگ کر لندن چلا گیا۔ صدام نے سوچا کہ وہ کہیں انگریزوں کے ساتھ مل کر بغاوت کر سکتا ہے، تو صدام نے قاتلوں کا ایک گروہ انہیں مارنے کے لیے لندن بھیجا۔ ان پر گولیاں چلائی گئیں جس میں وہ تو بچ گئے لیکن ان کی بیوی زخمی ہو گئی، پر صدام نے انہیں مارے بغیر دم نہیں لیا اور 9 جولائی 1978 کو لندن کے پارک لین کے علاقے میں انہیں گولی مار کر قتل کروا دیا۔ صدام کا اس طرح کے معاملات میں زندگی کا ایڈونچر جو ہے نا بھرپور ہے۔ کویت اور ایران کے ساتھ جنگ کرنے میں صرف اس کی ایک وجہ تھی، یہ سمجھتا تھا کہ میں امیر ہو جاؤں گا اگر جنگ جیتتا ہوں، تو کیونکہ ان کو زمین بھی مل جائے گی، پیسہ بھی ملے گا، تیل کی دولت اور دوسرے ذخائر بھی۔ اس طرح جب جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوا تو صدام نے ایران والا اپنا غصہ عراق کے کرد لوگوں پر نکالا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران کردوں نے ایران کا ساتھ دیا تھا۔ انہیں سیکیورٹی فورسز نے کردوں کو مجبور کیا وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ جائیں، اور 1988 میں انہوں نے کردوں کے خلاف آخری حربہ استعمال کیا۔ صدام کی فورسز نے 16 مارچ کو عراقی کردستان کی شہر حلابجہ پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں تقریباً 5000 کے قریب لوگ مارے گئے، جن میں عورتوں اور بچوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ کویت پر بھی حملہ بھی کچھ اسی قسم کی ایک مہم تھی جو بالآخر صدام کی تباہی کا سبب بنی۔ صدام نے کویت پر جب حملہ کیا تو امریکیوں کو یہ ایک پیشکش بھی کی تھی، آپ ہماری مدد کریں، اس کے بدلے میں آپ جتنا تیل چاہیں لے لیں، لیکن امریکہ دور اندیش تھا، اسے آنے والے وقتوں میں زیادہ فائدہ چاہیے تھا، اس کی بنا پر اس نے صدام کی مخالفت کی۔ دوسرا یہ کہ فلسطینیوں کے لیے حمایت بھی ایک طرح سے غلط بنیادوں پر تھی، جس طرح صدام فلسطین کی حمایت کر رہا تھا، وہ خود کش بمباروں کو پیسے دیتے تھے اور ان کو فلسطین کی قیادت کا کردار لینے کی کوشش سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں سیاسی دانش مندی بالکل نہیں تھی۔ صدام صرف ان لوگوں میں ہی مقبول تھا جنہیں وہ نظریاتی طور پر پیسے بھیجتا یا حمایت کرتا تھا، جیسا کہ تیسری دنیا کے کچھ لوگ یا حماس وغیرہ۔ سوال اب پیدا ہوتا ہے کہ صدام جنہوں نے طاقت اور جبر کے زور پر 24 سال حکومت کی اور مشرق اور مغرب میں ان کے اتحاد بننے اور بگڑتے رہے، کیا اس کا کوئی واقعی دوست تھا؟ کیا اس کا کوئی اتحادی تھا جو اس کو یونٹی میں لاتا ہو؟ بالکل بھی نہیں تھا۔ دوستو صدام نہ کوئی پاپولر لیڈر تھا، وہ اکیلا ایک شخص تھا جو اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتا تھا۔ نہ وہ اپنے لوگوں میں اچھا سمجھا جاتا تھا، نہ اپنے قبیلے میں، نہ اپنے ملک میں، ایون کہ تقریب کا جو اس کا اپنا علاقہ تھا لوگ اس کو وہاں بھی ناپسند کرتے تھے۔ بطور ایک لیڈر ایک طرح کی بہادری بھی تھی اس میں، جب وہ اقتدار میں آئے تو بالکل ذوالفقار علی بھٹو کی طرح انہوں نے ایران کے ساتھ ایک معاہدے کو سب کے سامنے پھاڑ دیا تھا۔ اسی طرح ایران کے ساتھ جنگ کے آغاز میں جب عراقیوں نے خرم شہر کی کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا تو صدام نے وہاں ایک پریس کانفرنس کی، اور جب پریس کانفرنس کے آخر میں ایک صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے اٹھ کر کہا کہ اگلا جواب میں تہران میں جا کر دوں گا۔ اس کی صدام کی ایک اچھی پرسنالٹی، لیکن وہ صفاقانہ طبیعت کا مالک تھا، صفاقانہ وراثت ہی چھوڑی اس نے اپنے پیچھے۔ ان کے قریبی لوگ بھی کسی سیاسی گروپ میں آنے کی بجائے زیادہ تر دہشت گرد گروہوں میں چلے گئے۔ یعنی اس کے بعد بیس پارٹی کے بہت سارے رہنماؤں اراکین نے بعد میں داعش میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ صدام ایک نامکمل کہانی تھی۔ صدام کے پاس جتنی طاقت تھی وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، وہ ایسی پالیسیاں بنا سکتے تھے جن سے ان کی اپنی عوام کی بھلائی ہوتی اور ان کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ اگر وہ ذرا عقل سے کام لیتے تو ہمسائیوں کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات تھے، نہ ایران کے ساتھ، نہ کویت کے ساتھ، نہ پاکستان کے ساتھ۔ موت کے بعد بھی ان کو جو تھوڑی بہت شہرت ملی وہ مسلم دنیا میں امریکی مخالفت اور جذبات کی وجہ سے ملی تھی۔ بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان میں ٹرکوں کے پیچھے ایوب خان کی تصویر لگا کر یہ لکھا ہوتا ہے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ سال 1997 میں ایک بار صدام نے
یہ کام کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ قرآن کی ایک ایسی کاپی تیار کی جائے جس میں سیاہی کی جگہ صدام کا خون استعمال ہو۔ اس کہانی کے مطابق 2 سال کے عرصے تک ہر ہفتے صدام ایک نرس کو اپنا بازو پیش کرتے تھے تاکہ وہ اس میں سے ان کا خون نکال سکے جس کے ذریعے یہ قرآن لکھا جانا تھا۔ اس کام پر اٹھنے والے اخراجات کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر تفصیلات بھی متنازع ہیں، یعنی کہ کچھ چیزوں کے اوپر تنازع ہے۔ خون کتنا ضائع ہوا، کتنا عرصہ لگا، کون کون لوگ لکھنے والے تھے، یہ ساری چیزیں تنازع میں ہیں۔ مگر جو بھی دعوے کیے گئے، جو بھی چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اس کے مطابق قرآن کے 605 صفحات یعنی کہ 114 سورتیں لکھنے کے لیے صدام حسین کا 24 لیٹر خون استعمال ہوا تھا۔ آنے والے کافی عرصے میں صدام کے سیاسی عزائم عراق کی حدود سے باہر نکلنے لگے۔ وہ خود کو عرب دنیا کے رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی جیسا سپہ سالار کے برابر سمجھتا تھا، کیونکہ صلاح الدین بھی اسی شہر میں پیدا ہوا جسی شہر میں صدام یعنی کہ تقریب میں۔ تو صدام کے جارحانہ عزائم کی پہلی مثال میں آپ کو بتا دوں کہ 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب ان کے فوجوں نے ہمسایہ ملک ایران میں پیش قدمی کی۔ صدام کی توقعات کے برعکس یہ جنگ انہیں مہنگی پڑی۔ 8 برس جاری رہی یہ جنگ۔ اس جنگ میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ جنگ کے نتیجے میں عراق کے خزانے پر بھی بوجھ پڑا، اس کی معیشت ڈاؤن ہو گئی۔ ایک وجہ تھی کہ سعودیہ اور امریکہ کے باتوں میں اگر اس نے ایران کے اوپر چڑھائی کر دی اور فوج کشی کر دی۔ اس وقت عراق کے یعنی کہ صدام کے، اب یوں سمجھ لیں، سعودیہ اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ سعودیہ اس کو پیسہ دیتا تھا، ادھر امریکہ بھی اس کو پیسہ لیتا تھا، لیکن اس کے بدلے میں امریکہ یہاں سے تیل نکال کر لے جاتا تھا۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کو صرف ایک چیز چاہیے، ریسورسز ممالک ہے۔ تو صدر صدام نے ہمسایہ ممالک سے اقتصادی مدد مانگی۔ انہوں نے کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام لگا اور مطلوبہ معاوضہ نہ ملنے پر اگست 1990 میں عراقی فوجیں کویت میں داخل ہو گئیں۔ اس کے پیچھے چھوٹی سی سٹوری ہے۔ صدام نے کویت سے پہلے قرضہ لیا تھا، قریباً $10,000 ارب۔ $10,000 ارب is not less amount, it's Hampton amount۔ دوستو صدام کو جب یہ رقم واپس کرنی تھی $10,000 ارب کویت کو، تو اس نے کویت پر دوبارہ حملہ کیا۔ اس نے پہلے ان سے دوبارہ مدد مانگی، اقتصادی یعنی کہ فائنینشل۔ جب انہوں نے اس کو پیسے نہ دیے اور مطلوبہ جو رقم دی ہوئی تھی وہ مانگنی شروع کی، تو اس نے کویت کے اوپر ایک بہانہ بنا کے حملہ کر دیا۔ بہانہ یہ تھا کہ اس نے کہا ہے کہ کویت عراق کا تیل چوری کر رہے ہیں۔ کویت عراق کے ساتھ ایک سرحد پر مشتمل ایک چھوٹا سا ملک ہے، اتنا بڑا بھی نہیں ہے، یہ کسی عرصے میں عراق کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ دوستو صدام کو یہ فوجی اقدام بڑا مہنگا پڑا۔ اس کی یہ توقع تھی کہ بڑی طاقتیں یعنی کہ امریکہ اور سعودی عرب، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ایران کے خلاف عراق کی مدد کی تھی، وہ سوچ رہا تھا کہ ایران کے خلاف ان کی جنگ میں عراق کا بھرپور ساتھ دیا، ہتھیار اور وسائل فراہم کی۔ اب اگر وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے تو کم از کم اس کی مخالفت بھی نہیں کریں گے، یعنی کہ سعودی عرب اور امریکہ۔ لیکن گیم اس کے الٹ چل گئی۔ امریکہ کو ایک چیز چاہیے، اس کو ریسورسز چاہیے، اس کو پیسہ چاہیے، اس کو اپنے ہتھیار بیچنے ہیں ہر قیمت پر۔ پہلے وہ عراق کو ہتھیار بیچتا رہا، اب وہ کویت کو۔ اس نے کویت کی مخالفت نہ کی امریکہ نے، بلکہ کویت کی مدد کی۔ معاملات صدام کی سوچ سے باہر چلے گئے، حالات بدل چکے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خلیج میں یعنی کہ عرب خلیج میں اپنے مفادات یعنی کہ تیل اور اسرائیل کی حفاظت پر ہر قیمت پر ضروری تھی، اور اسی کے لیے امریکی قیادت میں آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے تحت امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر دی تھی۔ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد مسلسل امریکہ اس بات پر یہ زور دیتا رہا کہ عراق کے پاس وسیع تباہی کے ہتھیار موجود ہیں، حالانکہ کوئی ہتھیار اس کے پاس نہیں تھے، اور برطانیہ کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاروں کو صرف 45 منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگا دیا امریکہ نے۔ اس نے عراق پر فروری 2003 میں امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا عراق کے اوپر، لیکن عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد سے اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا، نہ ہی ہتھیار نہ ہی جوہری ہتھیار۔ اگر کچھ عراق کے پاس ہتھیار تھے تو وہ امریکہ کے اپنے بیچے ہوئے تھے ہتھیار تھے، جو پہلے اس نے ایران کے خلاف اس کو استعمال کروائے تھے۔ اب انہی ہتھیار کا بہانہ کر کے امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کر دیا۔
امریکہ اور اس کی کٹھ پتلی اس کا ادارہ اقوام متحدہ وہی کرتا ہے جو اس کو امریکہ آرڈر کرتا ہے۔ اس نے اس کے اوپر ایک مقدمہ چلایا عراق کے اوپر، یعنی کہ انہوں نے دہشت گردی کی ہے، اور اسی دہشت گردی میں انہوں نے الزام لگا دیا سارا صدام کے اوپر، اور اس طرح انہوں نے صدام کو گرفتار کروا لیا اور امریکہ نے عراق کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام کے دونوں بیٹوں کو، عہدے اور کوسے کو، عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کروا دیا گیا ایک بم دھماکے میں۔ اور 2003 یعنی کہ ستمبر کے مہینے میں کی شب ایک وقت کے مطابق 8 بجے صدام کو عراق کے شہر تکریت کے قریب ایک کارروائی کر کے گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی تھی۔ کرد ایک نسل ہے جو عراق میں رہ رہی ہے اور یہ اہل تشیع ہے، اور صدام نے ایک مرتبہ ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ چلا کے ان لوگوں کو قتل کروا دیا تھا۔ اب اسی کے اوپر دوبارہ مقدمہ چلا کے امریکہ نے صدام کو مروا دیا۔ 30 دسمبر 2006 میں صدام کو پھانسی دے دی گئی۔ دوستو، عراق کے سابق صدر صدام حسین کو اتوار کی صبح ان کے آبائی قصبے اوجا میں دفنا دیا گیا، جو تکریت شہر میں واقع ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔